बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सियासतदान तो आपस में लड़ते ही थे और हम हमेशा ये कहते थे कि डायलॉग कीजिए, हर मसले का हल डायलॉग है। लेकिन अब तो जजेस ने भी लड़ना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि आपको बहुत नामुनासिब लग रहा हो कि मैं ये क्या कह रहा हूँ कि जिस तरह सियासतदान लड़ते हैं ऐसे ही जज लड़ते हैं, लेकिन जनाब यही पाकिस्तान की आज की ज़मीनी हकीकत है कि जज साहिबान भी सियासतदानों की तरह लड़ रहे हैं, भले जज साहिबान को मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे। ये एक ज़मीनी हकीकत है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट रहा है, फिर बन रहा है और फिर सुन रहे हैं कि दोबारा फिर जो है वो बन जाएगा, तो हम सियासतदानों को कहते हैं कि आपस में डायलॉग करो और बातचीत से मसले का हल करो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि जजेस को हम कैसे कहें, क्योंकि आज पाकिस्तान का हर मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। तो और ये हमारे लिए एक उम्मीद की किरण थी कि आखिरकार जो भी मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है उसका कोई ना कोई हल निकल आता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो एक मैदान जंग बन चुकी है। तो ये जो अवाम की आखिरी उम्मीद है, इसको मज़ीद जंगो जदल से कैसे बचाया जा सकता है, इस पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर भी हैं। जनाब हारून रशीद साहब जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नायब सदर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुसद्दिक़ मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम, लेकिन यहाँ पे ये पार्लियामेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो क्योंकि मामला जो है वो पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान भी है और जुडिशरी वर्सेस जुडिशरी भी है। तो सबसे पहले मैं अली ज़फ़र साहब के पास चलता हूँ। अली ज़फ़र साहब ये बताइए कि ये जो आप का केस था वो उस पर हेयरिंग शुरू हो चुकी थी, फिर एक जज साहब जो हैं जस्टिस अमीन साहब वो इस बेंच से लैदा हो गए और अब बेंच टूट गया है। अब दोबारा बेंच बनने के बारे में हमने सुना है और सुना है दोबारा भी होगी हेयरिंग। कोई मसले का ऐसा हल है कि दोबारा कल कोई एतराज़ ना हो और ये हेयरिंग जो है ये अपने कंक्लूजन को पहुँचे और मसला हल हो जाए? कोई है रास्ता ऐसा? ये देखिए, ये जो आइनी मसला है बहुत बड़ा क्राइसिस है मुल्क में। सियासी मसाइल तो हैं और इकनॉमिक मसाइल भी हैं, लेकिन ये जो आइनी मसला है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर आइन कहता है कि होने चाहिए और इलेक्शन हो नहीं रहे। हाई कोर्ट ने भी पहला फ़ैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल से डेट को तब्दील करके तो अक्टूबर में ले गए। ये जो आइनी मसला है इसकी फ़ाइनल लाइन ऑफ डिफेंस जो है एनार्की के और कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसके बीच में, वो सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चला, बहस हुई 5 दिन, 5 मेंबर बेंच के सामने 3 दिन चलता रहा। लेकिन आज एक जज साहब को रिक्लूज़ करना पड़ गया क्योंकि उन्होंने कल एक जजमेंट दे दी, जिस जजमेंट में ये कहा गया कि जो चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है बेंच बनाने का आर्टिकल 184(3) में, वो चूँकि उस पर रूल्स नहीं बने इसलिए इसको फ़िलहाल सारी आर्टिकल 184 की कार्रवाई को रोक दिया जाए। उन्होंने रिक्लूज़ कर लिया। इसमें देखें, ये मैं इसको कोई जंग नहीं समझता, मैं इसको कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं समझता। हम बहुत अरसे से ये कहते रहे हैं कि हर सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो एक जज होता है, उसका अपना एक जो उसका जहन है वो कानून के मुताबिक सोचता है और डाइसेंशन या कोई डाइसेंट या कोई एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट, ये एक बुनियादी हक है हर जज का कि वो किसी इशू पे डिसएग्री करे, किसी पे एग्री करे। तो अगर कोई डिसएग्रीमेंट हुई है बेंच बनाने के बारे में तो वो ठीक है, वो उसका सॉल्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट खुद ही हल करेगा। लेकिन फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट और अहम चीज़ ये है कि जो आइनी बुरहान है, जो क्राइसिस है इलेक्शंस के बारे में, ये इसका हल, इसकी कोई सॉल्यूशन, इसका कोई फ़ैसला आ जाए। और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इसीलिए कल 11:30 बजे दोबारा बैठ रहा है कि जो केस शुरू हुआ था उसमें से अगर एक जज निकल भी जाएं तो बाकी जो जज रह जाते हैं वो फ़ैसला कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ज़रूरी बात यह है कि इस चीज़ का फ़ैसला तो हो ही हो और जल्दी हो इलेक्शन का,
لیکن اس کے ساتھ دوسرا فیصلہ بھی ایک ضروری ہے کہ یہ جو آرٹیکل 184(3) کی کارروائی ہوتی ہے اس کے اوپر رولز بنے, اس کا بیٹھ کے سارے جج صاحبان ایک سلوشن ڈھونڈے. یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے یا میرا اپنا ذاتی تعلق ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا فل بینچ سنے اس کیس کو, 9 ممبر بینچ سنے, 3 ممبر بینچ سنے, کوئی بھی جج سن لے, فیصلہ جلد آ جائے, جو بھی فیصلہ ہوگا ہم مانیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس پہ مصدق ملک صاحب, ایک رائے آئی ہے علی ظفر صاحب کی کہ ان کے خیال میں یہ کوئی لڑائی نہیں ہے, یہ ایک اختلاف رائے ہے. تو آج خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بینچ کے ٹوٹنے پر جو اپنی رائے ظاہر کی ہے, ذرا سنیں خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں. بینچ کا ٹوٹنا ہے یا جو 4-3 اور 3-2 کی جو کرائسس چل رہی ہے, بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ all is not well. اگر فرض عائد ہوتا ہے سیاستدانوں پہ کہ ہم مل بیٹھ کے اس مملکت خداداد کا تحفظ کریں تو یہ تمام اداروں پہ بھی لازم ہے. سیاست جو ہے سیاستدانوں کے تک رہنے دیں, خدا را سیاست وہ ایسے اداروں میں نہ داخل ہونے دیں جن اداروں کے ہاتھ میں ترازو ہے. اچھا, خواجہ آصف صاحب کا خیال ہے کہ all is not well. آپ علی ظفر صاحب سے ایگری کریں گے یا خواجہ آصف صاحب سے؟ میں پہلے تو ذرا وہ آئینی مسئلے کی تشریح کرنا چاہتا ہوں جس کا میرے بھائی علی ظفر صاحب نے, بیرسٹر صاحب نے ذکر کیا ہے. یہ آئینی مسئلہ, یہ جو آج بل تھا, یہ 90 دن کا بل تو تھا نہیں. 90 دن ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ایک آئینی مسئلہ ہے, مگر یہ جو آوازیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں اس کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. 184(3) کی جو جورسڈکشن ہے اور بینچ کیسے بنیں گے اور بینچ میں کس کو ہونا چاہیے اور بینچ کتنا بڑا ہونا چاہیے, اس کا اس 90 دن سے تعلق ہے مگر انڈائریکٹ ہے. اصل بات تو کچھ اور ہے. اب اصل بات آپ چھوڑ دیں, مانیں کہ ہم تو سیاستدان ہیں اور ہماری تو کوئی سنتا بھی نہیں ہے اور ہماری پولرائزڈ ویو ہوتی ہے. یہ جو وکلاء برادری یہ تمام باتیں کر رہی ہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ غیر آئینی مسئلہ ہے. اور یہ جو جسٹس منصور علی شاہ نے جو لکھا ہے وہ کیا غیر آئینی لکھا ہے؟ وہ آئینی مسئلہ نہیں ہے. یا جو جسٹس فائز عیسیٰ نے کل جو دی ہے, ججمنٹ ایک دی ہے, اس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج جو ایک جسٹس نے اپنے آپ کو بینچ سے ہٹا لیا ہے, اس کا بھی آئین سے کوئی تعلق نہیں. یعنی ماں سوا اس کیس کے جو ایک رخ سے پیش کیا جا رہا ہے, باقی تمام چیزوں کا آئین سے کوئی تعلق نہیں, بس اسی کا آئین سے تعلق ہے. ارے بھائی, ہماری بات چھوڑیں, ہم تو ویسے ہی در بدر ہیں بیچارے سیاستدان. آپ وکلاء کی آواز سن لیں, چلیں وکلاء کی آواز بھی چھوڑیں, اب آپ اپنے ججوں کی آواز سن لیں. آپ ذرا سنیں کہ ایک جج دوسرے سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ججمنٹ تھی مائنورٹی کی وہ کدھر گئی بھائی؟ وہ کدھر ہے کاغذ جس پہ 5 جج یا 5 ججوں کا جو دستخط ہونے تھے وہ ایک دوسرے سے مانگ رہے ہیں کہ نکالیں بھائی, وہ کدھر ہے, وہ دستخط کدھر ہیں, وہ دستاویز کدھر ہے؟ ایک کہہ رہے ہیں 4-3, ایک کہہ رہے ہیں 2-3, ایک کہہ رہے ہیں 3-2. جو عوام ہیں وہ کیا کریں؟ تو کوئی بحران تو ہے, کوئی مسئلہ تو ہے جو بڑا گہرا ہے, اتنا سمپل نہیں ہے جتنا سمپل اس کو فریم کیا جا رہا ہے. تو وہ آواز جو اتنے دیر سے چل رہی تھی, یعنی وہ کیا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, تو وہ نکارہ بج گیا اب. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک امپریشن, ہر معاشرے میں ایک نیوٹرل آربیٹر کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ایسا ادارہ یا ایسا شخص جس پہ سب کو اعتماد ہو. اور اگر اعتماد فریکچر ہونا شروع ہو جائے اور بات ایسی ہو کہ سیاستدانوں پہ ویسے اعتماد نہیں تھا, جمہوریت پہ ہم نے آپس کی لڑائی میں یہ جو پارلیمان ہے اس پہ اعتماد خراب کیا, اداروں کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ لے دے ہوئی اس سے ان کا اعتماد گیا, میڈیا کے اوپر حملے ہوئے اور خواتین کی جو دل آزاری کی گئی تو میڈیا کا بھی وقار گیا. اب اگر اس ادارے کا بھی وقار چلا جائے تو پھر معاشرے میں رہ کیا جائے گا؟ اور کہا کیا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک شخص کے پاس یہ تمام طاقت ہو. ارے بھائی, پولیٹیشنز نہیں فیصلہ کریں گے, پارلیمان نہیں فیصلہ کرے گی, 3 سینئر موسٹ جج جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ فیصلہ کریں کہ بینچ کیسے بنے گا, سو موٹو کیسے. تو اگر آپ کے خیال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی جو لیجسلیشن ہے جس کو آج سینٹ نے بھی منظور کر دیا ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لے تو مسئلہ حل ہو. نہیں, دیکھیے نا, ایک پاور جو ہے وہ سنگل پرسن, دیکھیں نا, آپ نے اگر ادارہ مضبوط کرنا ہے تو ادارے کو توسیع دیں,
اور اگر شخص کی طاقت، کسی شخصی طاقت کو بڑھانا ہے تو شخص کو ٹھیک ہے، صرف توقیر دیں. اچھا آپ ذکر کر رہے ہیں جی کہ ججز کے ساتھ ساتھ جو وکلا ہے وہ بھی آپس میں تقسیم ہے، اسی لیے ہم نے ہارون رشید صاحب کو دعوت دی ہے جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں. ہارون رشید صاحب یہ بتائیں سب سے پہلے کہ یہ جو بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو ایک بینچ ہے اس کی ایک 3 ممبر بینچ کی ایک ورڈکٹ سامنے آئی ہے، تو اس میں سے جسٹس امین صاحب نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے. یہ کیا واقعی آج ہی یہ فیصلہ جاری ہوا؟ نہیں میر صاحب، یہ تو 15 مارچ کا فیصلہ ہے جو آج منظر عام پر ہے. 15 مارچ کو لکھا گیا تھا. جی جی 15 مارچ. یہ ساری کہانی سے پہلے کا واقعہ؟ جی جی یہ ساروں سے پہلے کا ہے اور اسے کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا. اچھا لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ میں کوئی میٹر جائے تو وہ پبلک کو بھی اعتماد ہونا چاہیے اور سارے اداروں کو بھی اعتماد ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ قوم اور ملک کی بہتری کے لیے ہوگا. تو میں یہ سمجھا ہوں آپ کی بات سن کے کہ یہ جو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو 3 ممبر بینچ کا فیصلہ آج سامنے آیا ہے، یہ 15 مارچ کو لکھ کر چیف جسٹس صاحب کو دے دیا گیا تھا اور انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا. 15 مارچ کا آرڈر ہے یہ، اور ان کو پتا تھا کہ یہ آرڈر ہے، definitely اس کے باوجود انہوں نے یہ بینچ بنا دیا. ڈیفینیٹلی پتہ ہوگا اگر بینچ کا آرڈر ہے تو وہ تو پھر. اچھا اب اس میں سے جسٹس امین صاحب نکل گئے ہیں. اب کل اگر 4 ممبر بینچ جو ہے وہ دوبارہ ہیئرنگ کرتا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے؟ دیکھیں نا، وہ تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک آرڈر پاس کیا ہوا ہے، لیکن شروع دن سے جب یہ رفٹ شروع ہوئی تو ہمارا پاکستان بار کونسل کا اور وکیلوں کا یہی ایجنڈا تھا کہ فل بینچ تشکیل دیا جائے. فل بینچ میں جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ آل پارٹیز کو یا عوام کو یا اداروں کو ایکسیپٹیبل ہوگا. جب تک فل بینچ تشکیل نہیں ہوتا، اور یہ ریفٹ آپ دیکھ لے رہے ہیں، کبھی یہ 9 کا بینچ ہوتا ہے، کبھی یہ 7 کا بینچ ہوتا ہے، کبھی یہ 5 کا ہوتا ہے، اب یہ 4 پہ رہ گئے. تو جو لوگوں کی سوچ ہے اس کے مطابق اگر کیا جائے اور آئین کی روح کے مطابق کیا جائے، 183(4) میں تو 184 اس میں تو یہ مینشن ہی نہیں ہے کہ کتنے بینچ ہوں گے. وہ تو ظاہر ہے جب تک نہیں ہے یہ پروویژن تو چیف صاحب اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں. تو اسی چیز کو، اسی پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو آرڈر کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ اس کو ایک شخص کے ہاتھ میں یہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم 3 سینئر جو ججز ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اگر اتنا کوئی پرابلم ہے، کوئی نیشنل انٹرسٹ کا ہے، پبلک امپورٹنس کا میٹر ہے، تو وہ کم از کم 3 جج بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا بینچ سنے گا، کتنے لوگ ہوں گے. تو اب میں ابھی علی ظفر صاحب کے پاس جاتا ہوں، لیکن مجھے یہ ذرا مختصراً بتائیں کہ کل ہم تو سب چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے، تو کل جب یہ بیٹھیں گے 4 ممبر بینچ جب بیٹھے گا تو پہلے وہ اس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والی ججمنٹ کے معاملے کو دیکھے گا یا ڈائریکٹ پرانا جو ایشو چل رہا ہے اس کی طرف چلا جائے گا؟ ویسے تو اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آرڈر اس کو نہیں کیا جاتا یا اس کو نہیں دیکھا جاتا تو وہ تو اسی طرح موجود ہے. اب تو قاضی صاحب اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کو وہ بھی تو سپریم کورٹ کا ہی آرڈر ہے اور 3 رکنی آرڈر ہے. اچھا علی ظفر صاحب اب یہ بتائیں نا، یہ ایک اب آئینی معاملہ ہے کہ ایک 3 ممبر بینچ کا آلریڈی ایک آرڈر موجود ہے اور 4 ممبر بینچ دوبارہ اگر 184(3) کے تحت جو آپ نے پٹیشن کیا ہے اس کو سننا شروع کر دیتا ہے تو ایک کوئی نیا مسئلہ تو نہیں کھڑا ہو سکتا؟ جی دیکھیں، یہاں تک تو بالکل درست ہے کہ جو 3 ممبر بینچ کا میجورٹی 2-1 کا جو فیصلہ ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیڈ کر رہے تھے، وہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے یا ایک آرڈر ہے، انٹرم صحیح لیکن ایک آرڈر ضرور ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے جو کیسز ہیں ان کو روک دیا جائے. تو آرڈر تو ہے وہ، لیکن سپریم کورٹ کا ایک اور بھی رول ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک اگر بینچ 3 ممبر بینچ ہے تو جو سے زیادہ نمبر کا بینچ ہے 4-5 کا یا اس سے زیادہ، وہ اوور رول کر سکتا ہے اس فیصلے کو اور کارروائی کر سکتا ہے. تو یہ ایک ایسی سچویشن آ گئی ہے جس میں ایک لارجر فورم جو ہے سپریم کورٹ کا، وہ ایک جو مائنورٹی والی یا اسے کم نمبر والی ججمنٹ ہے اس کو نظر انداز کر کے یا اس کو سسپینڈ کر کے آگے چل سکتا ہے. تو یہ پہلے بھی ہوا ہے ہماری ہسٹری میں، تاریخ میں،
کہ اسمالر بینچز کے جو چھوٹے بینچز کے آرڈرز ہیں وہ زیادہ سینئر یا زیادہ تعداد والے بینچ نے اس کو اوور رول کیا ہے. تو اس قسم کا مسئلہ تو ضرور ہے, اور جو کل 4 ممبر بینچ ہے اس نے اس کو دیکھ کے کرنا ہے فیصلہ. لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ انٹرنل ایشو ہے, بیکاز ڈائریکشن دیا گیا ہے جو 3 ممبر بینچ نے, وہ ایک انٹرنل ڈائریکشن ہے اپنے ہی سپریم کورٹ کے پروسیس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. تو اب اس کو سپریم کورٹ خود ہی حل کر سکتا ہے, یہ میرا یا آپ کا یا کسی آؤٹ سائڈر کا کام نہیں ہے. یہ اس وقت انٹرنل ایشو ہے. جس طرح ایک پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھتا ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, اسپیکر صاحب یا چیئرمین صاحب سینٹ کے اوور رول کر دیتے ہیں, وہ جس طرح وہ انٹرنل معاملہ ہے, اس طرح یہ بھی ایک انٹرنل معاملہ ہے بالکل ٹھیک ہے, عدالت کا, جو انہوں نے خود ہی ریزالو کرنا ہے. وہ کس طرح ریزالو کرتے ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے. چلے یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اس کو انٹرنل معاملہ میں تسلیم کر لیتا ہوں. لیکن میں تو ہوں ایک جرنلسٹ, میرے سامنے ایک ہسٹری ہے اور زیادہ پرانی ہسٹری نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 2007 میں سپریم کورٹ کی طرف سے ایک پریمپٹیو آرڈر دیا گیا تھا کہ ایمرجنسی نہیں لگنی چاہیے پاکستان میں, اور تمام پاکستان کے اداروں سے کہا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو سسپینڈ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. لیکن پھر ایمرجنسی جب لگ گئی اور کچھ ججز نے نئے پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیا, تو بعد میں ان ججز کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیا گیا کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کی خلاف ورزی کی, اور پھر ان ججز نے سمیت جسٹس عبدالحمید ڈوگر کے معافی مانگی تھی. اس لیے میں نے یہ سوال اٹھایا کہ میرے سامنے ایک ہسٹری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ سپریم کورٹ کے ججز نے اپنے بردر ججز کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیا. جی بالکل, وہ مجھے یاد ہے, وہ کیسوں میں بھی انوالوڈ تھا, مختلف وکیل اور بھی انوالوڈ تھے, اور وہ بحث کافی لمبی چلتی رہی تھی کہ کیا کنٹیمپٹ دی جا سکتی ہے ایک جج سے دوسرے جج کو, اور وہ اس سے پہلے کہ ان کا فیصلہ ہو کہ کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں, بہت سارے جج صاحب ریزائن کر گئے تھے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ یہ ایسا بھی ہماری ہسٹری میں ہے, ایسا بھی ہماری ہسٹری میں دیکھنے میں آیا ہے, جوڈیشل ہسٹری میں, جہاں آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب کے خلاف کنٹیمپٹ کا معاملہ چل رہا تھا, اور اس زمانے میں 2 یا 3 بینچز بن گئے تھے, اور انہوں نے آپس میں ایک بینچ ایک آرڈر فرماتا تھا, دوسرا بینچ اس کو سسپینڈ کر دیتا تھا, اور لٹرلی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں وہ ایک جس کو کہتے ہیں میزائلز کی طرح وہ اسٹے آرڈرز اور ختم ہو رہے تھے. تو وہ یہ بھی ہسٹری ہے تاریخ ہماری. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس لیول پہ یہ ایشو اس لیول کا ہے. یہ ایشو ایک میرا خیال ہے پرنسپل کا ایشو ہے, جس میں یہ پرنسپل یہ طے کرنا ہے کہ چیف جسٹس کی جو ہمیشہ سے پاور تھے, جو اختیار وہ استعمال کرتے رہے تھے بینچز بنانے کا, جو ان کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے چیف جسٹس کو ایک نارمل سپریم کورٹ کے جج سے, کیا وہ اب اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ ایک ایشو ہے جو انٹرنلی بھی ریزالو ہو رہا ہے, اور اس سلسلے میں ایک بل کی شکل میں آ گیا ہے جو سینٹ نے آج پاس کیا ہے. ابھی قانون بھی شاید بن جائے جب پریزیڈنٹ صاحب اس کو سینٹ دیں گے. اس کا میرے بھائی مصدق صاحب نے ذکر کیا ہے اس بل کا, میں تھوڑی سی اس کا بھی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ بل مصدق صاحب نے کہا کہ وہ اس کا آرٹیکل 90 دن سے تعلق نہیں ہے, لیکن آرٹیکل 184(3) سے تعلق ہے. وہ درست ہے. وہ بل میں ایسی چیزیں ہیں میرٹس پہ جو درست بھی ہیں. ہم سارے وکلا بڑی دیر سے کہتے رہے ہیں کہ اس میں ہونی چاہیے تبدیلیاں, لیکن میری آبجیکشن اس بل سے میرٹس سے زیادہ اس کے طریقہ کار سے ہے. ایک تو ٹائمنگ اس کی, کیونکہ وہ اس وقت لایا جا رہا ہے, یہ بل ایک دم راتوں رات آیا ہے جب کہ یہ کیس چل رہا تھا جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جس میں یہ ایشو سپریم کورٹ کے ججز خود بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا پروسیس ہونا چاہیے بینچز فارمیشن کا. تو راتوں رات یہ بل آ گیا جو نیشنل اسمبلی نے بھی ایک دن میں ہی اس کو ایکسیپٹ کر لیا, اور آج بالکل ڈیبیٹ کے بغیر بدقسمتی سے سینٹ نے بھی ایکسیپٹ کر لیا اس کو. لیکن میرا دوسرا اعتراض اس سے بھی زیادہ فنڈامنٹل ہے, اور وہ یہ ہے کہ آئین میں بڑا واضح لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کی جب جورسڈکشن کی ہم بات کرتے ہیں یا اس کے اختیارات کی بات کرتے ہیں, تو یہ لیجسلیچر عام قانون کے ذریعے اس میں جو پارلیمنٹ ہے ہمارا, وہ عام قانون کے ذریعے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. وہ صرف اور صرف آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتی ہے.
تو میں نے آج اعتراض اٹھایا تھا سینٹ کے سامنے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے ہم ایک ایسا قانون پاس کر دیں جو آئین کے خلاف ہے. آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی پاورز دینے کے لیے یا تبدیل کرنے کے لیے اختیارات آپ کو آئینی ترمیم چاہیے, تو آپ عام قانون کے ذریعے کیسے کر رہے ہیں؟ یہ اچھی چیزیں آپ لے کے آ رہے ہیں, ترامیم اچھی ہیں, میں خود اگری کرتا ہوں بہت ساری ترامیم سے, لیکن ان کا طریقہ کار جو ہے وہ آئین کے مطابق آئینی ترمیم کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ میرا آبجیکشن ہے. میرٹس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل آپ نے ایک بڑا جینون نقطہ اٹھایا ہے, اور آپ بھی سینیٹر ہیں اور مصدق ملک صاحب بھی سینیٹر ہیں. تو ملک صاحب میں ابھی آپ کے پاس آتا ہوں, آپ کی اجازت سے میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا مصدق ملک صاحب, علی ظفر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آج بل سینٹ نے پاس کیا ہے, جو پریزیڈنٹ کو بھجوا دیا گیا ہے, اور بل جو ہے وہ دراصل اس کے بہت سے مقاصد ہیں, یقیناً یہ والا بھی ایک مقصد ہے, لیکن اس میں محسن داوڑ صاحب نے بھی ایک چیز شامل کی ہے, اور اس کے نتیجے میں اب نواز شریف صاحب کو اپنی نااہلی کے خلاف اپیل دائر کرنے کا بھی رائٹ مل گیا ہے. تو آپ بنیادی طور پہ پاکستان میں کوئی آئینی بحران حل کرنا چاہتے ہیں یا نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کروانا چاہتے ہیں؟ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے, لیکن علی بھائی میں بڑے اچھے دوست ہیں, بڑے پرانے دوست ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں, لیکن انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ 3 ممبر بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ 4 ممبر بینچ اس کو نظر انداز کر دے سکتا ہے. تو میں نے کہا, سوچا دل میں کہ یہ نظر اندازی کا انداز کچھ اچھا نہیں ہے, اور میں نے سوچنا شروع کیا کہ وہ بینچ کتنا بڑا تھا جس نے نواز شریف کو یہ کہا تھا کہ تم اپنے بیٹے کی کمپنی میں بورڈ کے ممبر تھے, تنخواہ لے سکتے تھے, اگرچہ لے سکتے تھے مگر نہیں لی, مگر چونکہ لے سکتے تھے اس وجہ سے اب تم ساری زندگی کے لیے نااہل ہو گئے ہو, اور نہ صرف نااہل ہو گئے ہو وزیر اعظم کے طور پہ بلکہ پارلیمنٹ کے ممبر کے طور پہ بھی, اور نہ صرف پارلیمنٹ کے ممبر کے طور پہ بھی بلکہ جو پارٹی آرگنائز کرنے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ بھی آج تم سے لے لیا گیا ہے. وہ کتنا بڑا بینچ تھا, اور اس کو نظر انداز کرنے کے لیے کتنا بڑا بینچ چاہیے تھا. پھر میں نے سوچا کہ ہاں یہ تو بات چھوٹی ہے, ایک اور بھی تو بینچ تھا جس نے وہ جج ارشد صاحب کی ویڈیو کے متعلق کہا تھا کہ ارشد اگر خود ہی یہاں پر آ کے کہے کہ میری مرضی سے یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے تبھی یہ صرف ایڈمٹ ہو سکتا ہے, تو اس سے بڑا بینچ بھی تو ایک ہونا چاہیے تھا. وہ کون سا, کس سائز کا بینچ تھا؟ پھر مجھے یاد آیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو بھٹو صاحب کو بھی ٹانگ دیا گیا تھا, وہ بھی ایک بینچ تھا, تو اس سے اوپر بھی کوئی بینچ ہوگا. پھر مجھے یاد ہے وہ تو مولوی تمیز الدین کا بھی ایک کیس تھا, وہ جسٹس منیر صاحب والا کتنا بڑا بینچ تھا, اس کا بڑا بھی بینچ. پھر میں نے کہا یار یہ میں کیا آئینی تکرار میں پڑ گیا ہوں, مولوی تمیز الدین اور ذوالفقار علی بھٹو اور ایڈمیشن آف ویڈیوز. مجھے تو یہ سوچنی چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزیں, مثلا ریکو ڈک, آپ تھوڑی سی خود کلامی کا شکار ہو رہے ہیں. ہاں کچھ آپ نے کوشچن دی تو میں رک گیا. آپ دیکھیں, آپ میری رفتار رکنے کی دیکھیں, چلنے کی تو جو تھی وہ تھی, ٹھیک ہے, لیکن میں رک گیا ہوں. اب حالانکہ میرے گمان میں کچھ ہیں باتیں, لیکن اب آپ نے روک دیا تو بہت مہربانی, میں رک جاتا ہوں. بہت شکریہ. تو ہارون رشید صاحب آپ سمجھ گئے ہیں کہ مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فل کورٹ بن جائے تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں نا, ہم نے عدلیہ کو آزاد کرایا بڑی موومنٹ میں, اور اس میں وکلاء نے بڑی قربانیاں دی تھی, اور عدلیہ سے یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ عدلیہ اب اس ملک میں آزاد رہے گی اور اپنی جوڈیشری کو مثالی بنائے گی, لیکن وہ آج تک دیکھنے میں نہیں آیا. لیکن یہ جو آج پارلیمنٹ کے ایوان بالا نے جو آج ایک بل منظور کیا, اس میں تو نواز شریف صاحب کی اور بہت سے دوسرے لوگوں کی نااہلی کے خاتمے کا نسخہ بھی شامل ہو گیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جائز چیز؟ لیکن دیکھیں, جو بھی معاملات ہوئے ہیں پہلے, اور جو غلط فیصلے ہوئے ہیں, بھٹو صاحب کا بھی فیصلہ تو غلط تھا نا, ابھی تک وہی ججز پچھتا رہے ہیں. انہی ججز نے آ کے, نسیم حسن شاہ نے کہا تھا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, لیکن اس فیصلے کے خلاف ایک پریزیڈنشل ریفرنس دائر کیا پیپلز پارٹی کے دور میں, وہ سپریم کورٹ میں آج تک پینڈنگ ہے, اور اس پہ اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا. وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن بھٹو صاحب کا کیس آج تک پورے پاکستان کی ہسٹری میں کسی کیس میں بھی ایز اے ایگزامپل استعمال نہیں کیا جاتا کہ 109 میں انہیں ہینگ کیا گیا اور 109 میں کسی کو
ڈیتھ پینلٹی. اچھا, یہ آپ کی بات بالکل جائز ہے. اچھا علی ظفر صاحب, کل پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو ان سے بھی میں نے یہ پوچھا جی کہ کیا کسی سیاستدان کو نااہل قرار دینا کسی مسئلے کا حل ہے, تو انہوں نے مجھے کیا جواب دیا, شاید آپ نے نہ سنا ہو تو میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. سیاستدان کی نااہلی پاکستان کے مسائل کا حل ہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں تھا. تو نواز شریف کی نااہلی بھی مسئلے کا حل نہیں تھا؟ میرے خیال سے اس نے کمپلیکیٹ کیا. یہ ہائنڈ سائٹ میں کہہ رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی کہ کسی پارٹی کو بین کرنا, نیپ جو تھی نیشنل عوامی پارٹی, وہ بنی این ڈی پی, شہرباز خان مزاری صاحب نے لیڈ کیا. نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نام بدل کر بھی آ گئی, ان اسٹیج ان ایگزسٹنس. اچھا, اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عارف الوی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دینا بھی غلط تھا, اور اس سے پہلے جب بھٹو صاحب کے دور میں نیب کو بین کیا گیا تھرو سپریم کورٹ, وہ بھی غلط تھا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر آج پارلیمنٹ نے ایک بل کے ذریعے اس ایشو کو بھی حل کرنے کی کوشش کی ہے اور جو نااہل قرار دیے گئے ان کو اپیل کا رائٹ دے دیا, تو یہ مناسب ہے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو جو چیز پاسڈ اینڈ کلوزڈ ہو جائے اس کو آپ قانون سازی کے ذریعے دوبارہ سے اوپن نہیں کر سکتے. یہ قانون ہے, آپ اس کو درست اچھا قانون سمجھیں یا برا قانون سمجھیں, قانون یہی ہے. اور اگر آپ کسی کو اس طرح اجازت دیں گے کہ پرانے کیسز کھول دیں اور وہ دوبارہ سے پیلیٹ فارم پہ چلا جائے, تو وہ چونکہ غیر آئینی قانون ہوگا تو اس کو کوئی بھی چیلنج کر کے کالعدم قرار دلوا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک شخص کی کوشش کریں تو آپ اس کے ساتھ نظام کے بارے میں بھی سوچیں کہ کیا وہ تو نہیں ڈوب جائے گا. کیونکہ اگر آپ ایک شخص کو بچانے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جتنے کل 184 کے کیسز ہیں وہ دوبارہ سے ان کی سماعت ہوگی اور اپیلیٹ فورم ان کو سنے گا, تو لاکھوں کیس جو 184(3) کے تحت فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں وہ پھر سب پہ لاگو ہوگا قانون, وہ سارے کے سارے کیسز پھر دوبارہ کھل سکیں گے. تو آپ کا جوڈیشل سسٹم تو پھر ختم ہو جائے گا. آپ کو تو پھر ایک الگ کورٹ بنانا پڑے گا جو صرف یہی کام کرتا رہے, کیونکہ عام لوگوں کے جو آلریڈی ڈیلیڈ کیسز ہیں وہ سنے نہیں جائیں گے. تو یہ ذرا سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں کہ آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں, ایک شخص کو فائدہ, ٹھیک ہے آپ کا خیال ہے کہ اس کو فائدہ پہنچنا چاہیے, پارلیمنٹ کا اگر خیال ہے پہنچنا چاہیے تو پارلیمنٹ قانون پاس کر دے. وہ قانون شاید جیسا میں نے کہا کہ انویلڈ ہی ہوگا, انکانسٹیٹیوشنل ہوگا, لیکن اس کو آپ سائٹ پہ بھی کر دیں. تب بھی آپ کو یہ تو سوچنا ہے نا کہ اس کا نقصان جوڈیشل سسٹم پہ تو نہیں ہے. ایک منٹ یہاں پہ ذرا میں تھوڑی کلیئرٹی چاہتا ہوں. سپریم کورٹ کا بالکل ہی کام رک جائے گا. میں کلیئرٹی چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے میں یہ جو بل پاس کیا گیا ہے اور نواز شریف سمیت بہت سے لوگوں کو جن کو نااہل قرار دیا گیا ان کو ون ٹائم اپیل کا رائٹ دیا گیا, تو آپ کے خیال میں یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا؟ جی میری نظر میں یہ قانون پاسڈ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کو آپ اس طرح نہیں کھول سکتے قانون سازی کے ذریعے. اس کے لیے بھی شاید آپ کو اس سے بھی بڑی قانون سازی کرنی پڑے کہ آپ آئین میں ہی تبدیلی کریں, کانسٹیٹیوشنل ویلیڈیٹ امینڈمنٹ کریں, آئین میں ترمیم چاہیے اور ان آرڈرز کو سیٹ اسائڈ کریں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں. اچھا, اگر آپ نے کرنا بھی ہے, اور وہ بھی پھر آپ کا جس طرح میں نے کہا کہ جوڈیشل سسٹم سارا خراب ہو جائے گا. آپ کو یاد ہے کہ جب مارشل لاء کے زمانے کے کیسز تھے ان کے اوپر بھی ایک طرح سے آئینی ترمیم کرنی پڑی تھی. آرٹیکل 270, 270A, 270B, C سارے آئے تھے. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ ایک قانون پاس کر دیں 2 دن میں اور آپ کے جناب یہ سارے جو پرانے کیسز تھے, عدالتی فیصلے جو تھے جن کی اپیل ختم ہو گئی ہوئی ہے, ٹائم ختم ہو گیا ہے, ان کا ریویو بھی ختم ہو گیا ہے, تو ان کو ہم ری اوپن کر دیں. یہ پتہ نہیں کون سی قانون سازی ہو رہی ہے. ہماری بنانا ریپبلک تو نہیں ہے, یہاں تو بڑے پرنسپلز ہیں قانون کے جو ہمیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے جب بھی ہم قانون سازی کی طرف جائیں. آپ کہہ رہے ہیں, اسی لیے میں ریکویسٹ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں, کیا آپ کے خیال میں یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو یہ چیز اس کی سمجھ نہیں ہے کوئی بھی؟ نہیں, شاید بالکل سمجھ ہوگی. وہ بہت پائے کے وکیل ہیں اور لاء منسٹر ہیں ہمارے, بہت عزت ہے, میرے دوست بھی ہیں وہ. لیکن کئی بار آپ کوشش کرتے ہیں کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے, آپ کی پولیٹیکل کمپلشنز ہوتی ہیں شاید, لیکن اس کے لیے آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ واقعی قانون جو میں بنا رہا ہوں کسی کو خوش کرنے کے لیے,
وہ قانون بن بھی سکتا ہے کہ نہیں, اور وہ قانون کہیں آئین کے تو کانفلکٹ میں نہیں ہے, اور وہ قانون ہمارے جوڈیشل سسٹم کو تو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ ساری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, اور یہ میرا خیال ہے پارلیمنٹ کے اوپر ذمہ داری زیادہ آتی ہے کہ ان کو چاہیے تھا کم از کم کہ ڈیبیٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے, اور مجھے یقین ہے کہ مصدق ملک صاحب دوبارہ خود کلامی کے لیے تیار ہو چکے ہیں. الحمدللہ تیار ہیں وہ, اور ایک وقفہ اور وقفے کے بعد مصدق ملک صاحب کو پھر کوئی چیزیں یاد آ گئی ہیں اور وہ ان کا اظہار کریں گے آپ کے سامنے اپنے مخصوص پرکشش انداز میں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ملک صاحب, تھوڑی دیر پہلے علی ظفر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ایک کلوز ٹرانزیکشن ہے, یہ دوبارہ ری اوپن نہیں ہو سکتا. تو ٹھیک ہے, مت کیجئے. 250 سال سے زیادہ پہلے ولیم بلیک سٹون نے ایک ڈاکٹرین بنائی جس پہ پوری ویسٹرن جورسپروڈنس جو ہے اس کو فالو کرتی رہی, اور وہ ڈاکٹرین یہ تھی کہ the law holds that it is better 10 guilty persons escape than 1 innocent suffer. یعنی 18ویں صدی میں آپ سوچے کیا وقت ہوگا. ہم 2022 میں بیٹھے آج آپ کے 23 میں بیٹھے آپ کے ٹی وی پروگرام پہ یہ بات کر رہے ہیں, اور آج سے 250 سال سے زیادہ 251-52 سال پہلے کسی نے سوچا کہ ایک انوسنٹ آدمی کو ٹانگ دیا جائے. یار یہ انسانیت ہے, یہ ہے انصاف. یہ کورٹ عدالت, یہ بڑے بڑے جبے اس لیے پہنے جاتے ہیں کہ ایک انوسنٹ انسان کو ٹانگ دیا جائے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ویسٹ کے اندر قانون یہ ہے کہ 10 گلٹی لوگ بے شک نکل جائیں, لیکن ایک انوسنٹ آدمی کو نہیں سزا ہونے دیں گے, ایک انوسنٹ کو. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اس وجہ سے کہ عدالت کے لیے سہولت نہیں ہے, ان کے لیے سہل نہیں ہے, ذرا مشکل پڑ جائے گی, کیسز آ جائیں گے, یعنی ان لوگوں کو جن کی زندگیاں برباد ہو گئیں, وہ لوگ جو جیل کی کال کوٹریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ جن کی نسلیں آپ نے ان کا نام خراب کر دیا, مٹی کلنک کے ٹیکے لگا دیے, غلط لگا دیے, اور ایک سہولت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اپنا نام صاف کر سکیں. اور آپ کہہ رہے ہیں انکنوینئنٹ ہے ہمارے لیے. بھائی کیس آ جائیں گے, پھر سننے پڑیں گے, تو کیا انصاف کریں گے یہاں بیٹھ کے؟ انصاف کریں گے؟ اب ہو گیا بھائی, کلوز ٹرانزیکشن ہے. اگر نا انصافی ہو گئی, کسی کو ٹانگ دیا, پیسے نہیں لیے, وہ مریم صاحبہ کو کہا کہ وہ تم نہیں, تمہارا وکیل, تمہارے وکیل نے ایک فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا تھا جو تھا اس وقت, لیکن مائکروسافٹ میں تو نہیں تھا نا, وہ تو ابھی بیٹا ٹیسٹنگ ہو رہی تھی. 8 سال سزا, 8 سال سزا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی انکنوینئنٹ سی بات ہے کہ ہم اب وہ سارے. آپ نے مجھے تو ڈیفنس پہ ڈال دیا, حالانکہ میں نے تو نہیں کہا تھا یہ. نہیں, میں کیونکہ دیکھ میری طرف نہیں, میں اب آپ سامنے بیٹھے, مجھے آپ کی نظروں کے تیر جو ہیں وہ مجھے سہنا بڑا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انصاف کے لیے انصاف کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. بالکل. انصاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اس کو صحیح کیا جائے. اچھا, اب آپ قانونی رائے دیجئے کہ یہ ایک کیس جو ہے وہ طے ہو چکا ہے اور اس کو دوبارہ کھولنا ممکن ہے؟ دیکھیں نا, سپریم کورٹ کے پاس تو 184 کے اختیارات ہی بہت زیادہ ہیں. اچھا, وہ تو کسی بھی معاملے کو ٹیک اپ کر ماضی میں کوئی ایسا کبھی ہوا ہے؟ ماضی میں بھی کتنی دفعہ ہوا ہے. کوئی مثال دیں. نہیں, یہ میں نے مثال نواز شریف صاحب کی دی تھی. اچھا, کہ انہوں کو 2-3 سال پہلے سزا دے کے اس میں نائل کر کے طیارہ کیس میں, وہ جو طیارہ ہائی جیکنگ کیس, جی طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں انہیں نائل کر دیا گیا تھا, انہیں سزا ہوئی تھی, اور ان کی ریویو 2-3 سال بعد دائر ہوئی تھی, اور اس 2-3 سال بعد انہیں ان کی سزا ختم کر دی گئی اور انہیں اچھا فارغ تو کر دیا. علی ظفر صاحب, اب میرے پاس وقت کم ہے, تو یہ ذرا دیکھیے کہ یہ ایک مثال آئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں سزا ہوئی, پھر 2-3 سال بعد ریویو آیا, اور پھر وہ سزا جو ہے ان کی ختم ہو گئی تھی. تو یہ ہر مرتبہ نواز شریف صاحب کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. اور علی بھائی سے وہ 191 کا بھی آئین میں پوچھ لیجئے کہ ذرا اس پہ علی ظفر صاحب جلدی. یہ جو کیس جس کی بات کر رہے ہیں جی, وہ کیس میں ایکچولی وہ اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا چونکہ وہ ملک سے باہر جانا پڑا تھا اور ان کے پاس یہ پاسبلٹی نہیں تھی کہ ریویو فائل کر سکیں وقت میں, تو ان کو کنڈونیشن دے دی گئی تھی کہ وہ جو عرصہ انہوں نے پاکستان سے باہر گزارا ہے اس عرصے میں ریویو چونکہ وہ فائل نہیں کر سکے, اتنا عرصہ مائنس کر کے ان کو
اجازت دی تھی کہ آپ چونکہ پاکستان میں آ گئے ہیں, وہ تو پھر اب بھی باہر مشرف ہیں. صاحب کا زمانہ تھا, لیکن وہ ابھی بھی باہر ہیں نا, واپس نہیں آ ابھی سکتے تھے, اس واپس لیے ابھی بھی وہ باہر ہیں, وہ لیکن ایک یہ اسپیشل ہارون کیس رشید ہے. صاحب کہہ رہے ہیں ابھی بھی باہر ہیں, لیکن میرا خیال ہے ہارون رشید صاحب ابھی اس تو میں فرق مختلف. ہے. ابھی تو اس وقت وہ زبردستی بھیجا گیا تھا, ابھی تو وہ خود گئے ہیں, نہیں ہے تو وہ تو بیمار تھے تو اس لیے گئے ہیں نا, تو ابھی بھی بیمار ہیں. تو یہ تو آپ انہیں جی علی ظفر صاحب ذرا اس کو ذرا کنکلوڈ کر دیں, ذرا کلوز کر دیں آپ اس معاملے کو. جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا حامد میر صاحب. یہ جو وہ بڑا فرق ہے, اس وقت ان کو زبردستی بھیجا گیا تھا اور اسی لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی پاسبلٹی نہیں تھی واپس آنے کی. لیکن اس وقت تو یہ پوزیشن نہیں ہے, انہوں نے بلکہ ریویو فائل کر چکے ہیں اس کیس کے خلاف جب وہ ادھر تھے, اور وہ کیس ختم ہو گیا, اس کی تو اب ریویو کا بھی پاسبلٹی نہیں, کوئی لمیٹیشن کا ایشو نہیں. تو وہ بڑا مختلف کیسز ہیں دو جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ہسٹری میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو پاسٹ اینڈ کلوزڈ ہو اور وہ اس کو اوپن کر دیا ہو, اس کو دوبارہ سنا گیا ہو. اچھا, آخر میں کہنا چاہوں گا حامد میر صاحب کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کا آکسفورڈ یونیورسٹی میں نے سنا تھا آپ نے کہا تھا یہ سیڈیشن لاء کے خلاف آپ نے بڑی اچھی ایک اسپیچ کی تھی, وہ آج فیصلہ آ گیا ہے. ہاں آپ کی کاوش تھی اس قانون کو بہت بہت ختم شکریہ. کرنے کی. بالکل, اور میں پاکستان کے کے تمام جو آئین پسند اور جمہوریت پسند لوگ ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انگریزوں کا مسلط کردہ 124A کا بغاوت کا قانون جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا ہے. کاش کہ یہ قانون پاکستان کی پارلیمنٹ ختم کرتی, لیکن جو کام پارلیمنٹ نہ کر سکی وہ لاہور ہائی کورٹ نے کر دیا. جن جج صاحب نے یہ کام کیا ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.